बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2023 आज पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का इंतहाई अहम और बहुत बड़ा दिन। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नवाज शरीफ का कादियानियों से क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ जिसका वकील कादियानी रहा हो, नवाज शरीफ जिसका हामी चीफ जस्टिस कादियानियों का हामी हो, नवाज शरीफ जिसकी अपनी पार्टी के अहम तरीन और सीनियर रुकन राजा जफरुल हक ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी हो, वो नवाज शरीफ भला इमरान खान का मुकाबला क्या कर सकता है? मगर अफसोस, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केसेस का इमरान खान के केसेस के साथ मुवाजना किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की जमानतों के केसेस लगे हुए हैं। बड़ा फर्क है, एक मुजरिम है, दूसरे पर महज इल्जाम। आज फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान की अदालतें आइन, कानून और इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं या फिर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ। आज फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान की अदालतें एक मुजरिम, मफरूर और भगोड़े के साथ खड़ी होती हैं या फिर जेल में बहादुरी से कैद काटने वाले हर दिल अजीज अवामी रहनुमा के साथ। आज फैसला हो जाएगा कि अदालतें कादियानियों के हामी के साथ खड़ी होती हैं या फिर एक सच्चे आशिके रसूल के साथ। अब सिर्फ चंद घंटों नहीं बल्कि चंद मिनटों का खेल बाकी है, मगर इस खेल का फैसला आने से पहले आपके सामने मैं नवाज शरीफ से मुतल्लिक इंतहाई खौफनाक इंकशाफात करने जा रहा हूं। जरा दिल थाम कर सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि वो तमाम घटिया किरदार जो इमरान खान पर घटिया, बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाते रहे, वक्त आने पर साबित हुआ कि वो खुद कितने घटिया, गलीज और बदबूदार किरदार हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होता रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल थाम कर सुने नवाज शरीफ के कारनामे। मेरे हाथ में इस वक्त किताब है जनाब, और रेफरेंस दे रहा हूं मैं किताब का। नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया, और उस ये मारूफ कालम निगार हाफिज शफीकुर रहमान की लिखी हुई किताब है। और मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने इस्लाम को और पाकिस्तान को दरपर्दा जितना नुकसान पहुंचाया, उसकी तलाफी शायद मुस्तकबिल बईद में कभी भी ना हो सके। इससे पहले 2 रोज कबल मैं आपके सामने नवाज शरीफ और इसराइल के खुफिया ताल्लुकात के हवाले से वीडियो कर चुका हूं, जिसमें मैं बता चुका हूं सबूतों की रोशनी में कि नवाज शरीफ इसराइल के साथ 90 की दहाई से क्यों उनके साथ ताल्लुकात चाहते हैं, क्यों उनके साथ राबते में हैं। और आज एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर दिया है, तारीख में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्यों ये चाहती है कि नवाज शरीफ को झाड़ फूंक कर पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान में उन्हें जोर ज़बरदस्ती का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। उनके आने में अब सिर्फ 48 से 60 घंटे जो है वो बाकी हैं, और सिर्फ उन 48 घंटों, उनके आने से 48 घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जमानत देने के हवाले से उनकी फैसिलिटेशन जारी है। लेकिन जो इंकशाफात मैं आपके सामने रख रहा हूं, मारूफ कलम निगार हाफिज शफीकुर रहमान की किताब नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया में शाया शुदा ऐसे चंद हकाइक मैं मुख्तसरन आपके सामने रख रहा हूं, जिनका मुताला आपको यह बता देगा कि मियां नवाज शरीफ को इस्लाम और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत थी। किताब के रेफरेंस, किताब कहती है कि मोतबर ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट की तरफ से मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाने और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने वाली 1974 की तरमीम को ख़त्म करने वाले थे। रिपीट कर रहा हूँ, नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट की तरफ से मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाने और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने वाली 1974 की तरमीम को ख़त्म करने वाले थे। और अगर खुदा न ख्वास्ता इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हुक्मरान ऐसा कर देता तो मुल्क एक बदतरीन बहरान में मुब्तला हो जाता। अप्रैल 1999 की बात है। माजूल वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने, यह माजूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्टूबर 2000 में यह किताब सामने आई थी कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने काबीना का हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने अपने काबिल एतमाद अरकान असम्बली को भी शमूलियत की दावत दी। गौर से सुनिएगा, इजलास में उन्होंने मुल्क की तबाहकुन इक़्तिसादी सूरत हाल का तफसीली जायजा पेश किया।
ہمیشہ سے ان کی موجودگی میں تباہ کن صورتحال ہی ہوتی ہے۔ 97 میں آئے تھے اور 99 میں پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی تھی۔ اجلاس میں یہ جب انہوں نے پوری تفصیل بیان کی اور اس کے بعد کابینہ کے ارکان سے کہا کہ میں آئین میں ایک معمولی ترمیم کرنے والا ہوں جس کے نتیجے میں مغربی ممالک بالخصوص IMF اور ورلڈ بینک سے حاصل کردہ پاکستان کے تمام تر قرضے معاف ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، سنیے، اب بھی IMF کے ساتھ اس PDM کی حکومت نے پروگرام دیا، اس کے بعد پاکستانی عوام کا کیا حال ہوا، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا۔ عمران خان پہلے سے بتا چکے تھے، IMF پروگرام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، پاکستانی عوام کو ریلیف دے رہے تھے، اور اب پھر کہیں اسی بات کی تیاری تو نہیں؟ اس کے بعد IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے معاف کرانے کے لیے یہی حربہ تو استعمال نہیں کیا جائے گا جو اس وقت نواز شریف نے استعمال کیا؟ غور سے سنیں، انہوں نے کہا ورلڈ بینک اور IMF سارے قرضے معاف کر دیں گے، میں معمولی ترمیم کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اس معمولی ترمیم میں میرا ساتھ دیں، اور اس ترمیم کی وقتی طور پر مخالفت ہوگی جس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تحریک بھی چلائے گا تو ہم اسے سختی سے کچل کر رکھ دیں گے۔ کابینہ کے ارکان خوشی سے پھولے نہیں سمائے، انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے سرشار ہو کر پوچھا، میاں صاحب آئین کی کون سی ایسی دفعہ ہے جس کے ختم کر دینے سے ہمارے تمام بیرونی قرضے معاف ہو جائیں گے اور پاکستان خوشحالی اور ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہو جائے گا؟ میاں نواز شریف نے کہا، آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی دفعہ، استغفر اللہ۔ اس پر اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد راجہ ظفر الحق ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، یہ ہائی لائٹ کیا ہے میں نے، نواز شریف صاحب کو، نون لیگ کو چیلنج ہے، خود سے نہیں پڑھ رہا، عدالتوں میں بلایا جائے۔ یہ کتاب ہے رنگیلا، وزیر اعظم امجد حسین صاحب کی لکھی، جس میں حافظ شفیق الرحمان کی کتاب نواز شریف جیتی بازی ہار گیا کا ریفرنس ہے۔ ان دونوں کتابوں کو عدالتوں کے اندر منگوایا جائے، نواز شریف سے پوچھا جائے کہ اگر یہ جھوٹ لکھا ہے تو کیوں نہیں ان کے خلاف کیسز کیے گئے۔ ہاں، اتنا مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں اس کتاب کے اوپر پابندی تھی، لیکن ہمارے پاس ایک کتاب کی کاپی محفوظ ہے اس وقت، شاید آپ کو مارکیٹ سے یہ کتاب نہ ملے۔ تو جناب آگے کیا ہوا؟ میاں نواز شریف نے کہا، آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی دفعہ۔ اس پر اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد راجہ ظفر الحق ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحب یاد رکھیے، ہم نے ہمیشہ آپ کا جائز اور ناجائز ساتھ دیا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی، مگر ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ مرزا قادیانی سے کرتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ قادیانی مذہب سامراج کا خود ساختہ پودا ہے جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ خود علامہ اقبال نے قادیانی اور ان کو جو خاص طور پہ قادیانی ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیوں نے حضرت قائد اعظم کا جنازہ بھی محض اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، یعنی قائد اعظم نبی نہیں مانتے تھے تو قادیانی ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ مسلمانوں نے بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ 7 ستمبر 1974 کو بھٹو، ملک کی منتخب پارلیمنٹ بھٹو کا بڑا کارنامہ، متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پر آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب اگر آپ اس ترمیم کو واپس لے کر قادیانیوں کو مسلمانوں کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ امت مسلمہ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ آوروں کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ یاد کیجئے عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر، اس سچے عاشق رسول کی اس تقریر کو یاد کیجئے کہ پوری امت مسلمہ کس طرح سے اس کے بعد ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، اور ایک اس شخص کو دیکھیے کہ جو کہ آئین کے اندر یہ ترمیم ہی ختم کرنا جا رہا تھا۔ کیا دونوں کا موازنہ بنتا ہے؟ کمنٹس کی بھرمار کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں تک، فیملی ممبر تک، سب تک پہنچائیے، یہاں تک کہ یہ ویڈیو نوروں تک بھی پہنچے، جمہوروں تک بھی پہنچے۔ پاکستانی عوام اس ویڈیو کو پھیلا دیں، اور یہ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کمپیرزن کیا جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان اور نواز شریف کا، بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، انہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف یہ شخص جو آئین کے اندر ترمیم کرنے جا رہا تھا، اور دوسرا عمران خان سچا عاشق رسول۔ ظفر الحق جذباتی ہو گئے اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحب آپ شوق سے ترمیم کریں لیکن سب سے پہلے میرا استعفیٰ قبول کریں، میں آپ کے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ ظفر الحق کی جرأت رندانہ کام آ گئی، ان کی دیکھا دیکھی باقی ارکان کو بھی ہمت ہوئی۔ 1-2 کو چھوڑ کر اکثریت نے نواز شریف کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا، اس ترمیم کے بعد
بعد ہم مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب میاں نواز شریف نے دیکھا کہ پوری کابینہ اس مسئلہ پر متفق ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے تو انہوں نے کھسیانے ہو کر اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرا مقصد اس ترمیم کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی۔ یہ منافقین اسی طرح سے، یہ بھائی ہمیشہ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں، دو روح اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یہ تجویز منظور نہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس ختم ہو گیا، مگر اراکین میں نواز شریف کی اسلام سے بیزاری کے بارے میں چمگیاں ہونے لگیں۔ اس بات کا علم نواز شریف کو بھی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اگلے دن رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز سے مشہور عالم خطیب اور مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل کو ذاتی درخواست پر بلایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے ارکان اور وزیر اعظم ہاؤس کے تمام سرکاری افسران کو اطاعت امیر کے عنوان سے خطاب کریں۔ حضرت مولانا طارق جمیل نے اس موضوع پر بھرپور خطاب کیا۔ دوران خطاب جناب نواز شریف بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ اب اراکین اپنے امیر کی اطاعت ضرور کریں گے۔ دوسرا ثبوت، 1987 میں جب رفیق تارڑ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس کے عہدے پر فائز تھے، 26 جون کو ان کے پاس شعراء اسلامی کی توہین کے سلسلے میں ایک کیس ملک جہانگیر جویا بنام سرکار سماعت کے لیے منظور ہوا۔ اس کیس میں قادیانی وکیل شیخ مجیب الرحمان، جو قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد کا دست راست ہے، نے بری عدالت میں اقرار کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جملہ دہرایا نہیں جا سکتا جس بات کا اس نے اقرار کیا، اور کہا کہ یہی ہر قادیانی کا عقیدہ ہے۔ اور اس نے پھر مرزا بشیر احمد کی کتاب کلمات الفصل کا بھی جو ہے وہ اقتباس پڑھا، استغفر اللہ نہیں دہرا سکتا میں۔ لیکن یہی مجیب الرحمان ایڈوکیٹ جن کی باتوں پر تارڑ صاحب پریشان ہوئے، بڑی تکرار ہوئی، رمدے صاحب جو دوسری جانب کے وکیل تھے انہوں نے بھی شکایت کی، لیکن تماشا یہ ہے کہ یہی مجیب الرحمان قادیانی ایڈوکیٹ نواز شریف دور میں صدر تارڑ کی منظوری سے بھاری بھرکم تنخواہ اور مراعات کے عوض احتساب سیل میں حکومت کی طرف سے نامزد وکیل تھا۔ پھر معزول وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے والد میاں شریف کے مشورے سے ہیلی کاپٹر کیس میں پیروی کے لیے راولپنڈی سے اسی قادیانی وکیل مجیب الرحمان ایڈوکیٹ کو اپنے وکالت نامے پر دستخط کر کے بھجوایا، اور اس کیس میں میاں نواز شریف کی طرف سے اٹک قلعہ میں پیش ہوئے۔ کراچی کے کثیر الاشاعت افروزہ وجود کی رپورٹ کے مطابق میاں نواز شریف نے احتساب عدالت میں مجیب الرحمان کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں سے نواز شریف نے مختلف ذرائع سے رابطے کیے ہیں اور اپنی جان بچانے کی درخواست کی ہے، جس کے ثبوت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ ہفت روزہ وجود کراچی 20 جون 2000۔ اس کے بعد باقی وکیلوں کا بھی ذکر ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے، ربا سے ان کا کیا تعلق رہا، اور جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں حامی چیف جسٹس کی طرف بھی، آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اور جناب پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ کچھ عرصہ قبل الجہاد ٹرسٹ کے چیئرمین حبیب الوہاب الخیری ایڈوکیٹ نے پاکستان بار کونسل کی کمیٹی کے سامنے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیس اصل میں قادیانیوں کا منصوبہ تھا۔ قادیانیوں نے آئین ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس وقت کے وزیر قانون اور میاں نواز شریف کے دست راست چودھری خالد انور نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور ان کے اوپر بھی انہوں نے خالد انور کے اوپر بھی الزام لگایا کہ وہ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، آگے چل کر میں جسٹس نسیم حسن شاہ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے۔ 26 مارچ 1994 نئی دہلی سے شائع ہونے والے انگریزی اخبارات نیشنل ہیرالڈ اور دی ایشین ایج نے اسٹاک ہوم سے خبر رساں ایجنسی UNI کے حوالے سے رپورٹ یہ کہی دی اور کہا کہ جناب نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ان کے ملک میں قادیانی فرقہ کے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اصل میں وہ مقبوضہ کشمیر پر بات کرنے گئے لیکن وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر دسمبر 92 میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے ناصر احمد بنام سرکار کیس میں مسلمانوں کی طرف سے اس استدعا کے جواب میں کہ قادیانیوں کو شعائر اسلام کی بے حرمتی سے روکا جائے کہا تھا کہ آپ قادیانیوں پر پابندیاں نہ لگائیں، کل کو اگر پاکستانیوں میں قادیانیوں کی حکومت آ گئی تو پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ نواز شریف کے حامی چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے اس کتاب کے بقول یہ ریمارکس ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت آ گئی تو پھر کیا بنے گا، جس کے جواب میں سینئر ایڈوکیٹ چودھری محمد اسماعیل نے کہا کہ جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت کبھی نہیں آ سکتی، یہ ملک صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ اس پر عدالت میں موجود تمام مسلمانوں نے جو ایک زبان ہو کر بلند آواز سے کہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس پر عدالت میں نواز شریف کے حامی چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی حالت دیدنی تھی۔ یہیں پر اس کو روک رہا ہوں
کتاب کا نام دوبارہ بتا رہا ہوں، رنگیلا وزیر اعظم امجد حسین، اور پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ چند منٹوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان اور نواز شریف دونوں کی ضمانتوں کے حوالے سے فیصلے آنے والے ہیں، اور یہ فیصلے ثابت کر دیں گے کہ پاکستان کی عدالتیں کہاں کھڑی ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر کمنٹ ضرور کرنا ہے، ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے، اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے پاکستانی عدالتوں تک، پاکستان کے مقتدر حلقوں تک، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔